जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। आज सर जो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है इस वक़्त मुल्क का वो कौमी सलामती और उसके उसके बारे में बातें हैं। उसके बारे में मुनीब फ़ारूक साहब ने सहाफ़ी ने कहा जी डंडा उठा लिया जाएगा। फिर एक मौलवी साहब हैं, कोई इंजीनियर साहब हैं, वो आपने वीडियोज़ देखी होंगी, मैं यहाँ पे उसको प्ले नहीं कर पाऊँगा। वो फरमा रहे हैं जी कि इमरान खान अगर ज़िंदा रह गया या नहीं। वैसे-वैसे उस मौलवी के ऊपर ना इक़दाम कत्ल का पर्चा हो सकता है, उसे करना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि उसने इनिशिएटिव दिया है, इंसेंटिव दिया है लोगों को कि इमरान खान साहब ਨੂੰ मार दो। तो इस किस्म की उसने जो बात की है। फिर उसने ये कहा कि जी ये दहशतगर्द हैं, पाकिस्तानी पीटीआई के लोग दहशत फैला रहे हैं और वो फ़ौज जो है वो उनकी डिफेंड करे। वो फ़ौज की बेसिकली वो आसिम मुनीर को डिफेंड अच्छा जो है ना वो फ़ौज हम कह देते हैं लेकिन जर्नैलों को डिफेंड करने के लिए उन्होंने बिठाया हुआ है वो बंदा। और जर्नैलों के जो सरबराह हैं वो आसिम मुनीर साहब, जो अपने आप को अल्लाह ताला का एक ख़ास आदमी समझते हैं, वो समझ रहे हैं अपने ज़हनी तौर पे उनकी ज़हनी कैफ़ियत उनकी ये है कि वो समझ रहे हैं कि वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं और अल्लाह ताला ने उनको इस काम के लिए भेजा है, इमरान खान को मारने वास्ते भेजा है उन्होंने और वो इस चीज़ में अपने आप को वो समझ रहे हैं। मैं एक सेकंड ज़रा जी, फ़ोन कॉल बीच में आ गई। अच्छा, सर वो ये है कि अब उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि कौमी सलामती और एजेंसीज़ के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ और गद्दारों के पोस्टर लगे हुए हैं, उनके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। सफ़ेद झंडों पे लेके लोग निकले हैं बन्नू में उनको कत्ल किया गया, उनको मारा गया। उसके ऊपर और मुल्क की इस्तेकाम और कानून के क्या चीज़ें, इन 2-4 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10-12 मिनट लूँगा। उससे पहले एक बात मैं करता चलूँ, मैं पहले नहीं करता था लेकिन अब हम तमाम को ये बात करनी पड़ती है कि प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी बंदा सुने इसको देखे, इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जिन लोगों के सफ़ेद ज जिन जिन लोगों के पाकिस्तान में पोस्टर लगे, ये सारे बोलते हैं। जिनके बड़े-बड़े गद्दार होने के नाम लिख के जो तस्वीर लगी हैं, ये सिर्फ़ बोलते हैं। इनके हाथ में कोई क्लाशनकोफ नहीं है, इनके हाथ में कोई बम नहीं है, इनके पास कोई टैंक नहीं है। इसमें मुहित पीरज़ादा हो या अल्फ़ा हो या उसमें किसी किस्म के लोग हों सबी काज़मी हो या उसमें सहाफ़ी हैं, एक्टिविस्ट हैं। लेकिन बात करने का ये है कि जितने की भी तस्वीरें लगी हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकूँगा इस वक़्त। बेशुमार लोगों के इन्होंने तस्वीरें लगा के पोस्टर लगा दिए हैं कि जी ये सारे गद्दार हैं और ये मुल्क में लाक़ानूनी फैला रहे हैं और ये कर रहे हैं। देखें वो सारे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। बात करने से कभी दहशत नहीं फैलती है। दहशत फैलती है जब आप लोगों के ऊपर गोली चलाते हैं। जब आप लोगों के ऊपर गोली चलाते हैं। ये गोली वाला मसला मेरा ख़्याल है मैं इस पे पहले बात कर रहा था कौमी सलामती की तरफ जो बात चल पड़ी तो इसके ऊपर ज़्यादा पहले बात करते हैं। देखें जो दहशत है ना, वो पोस्टरों से या बातें करने से दहशत नहीं फैलती। आपको अगर कोई बंदा गालियाँ भी निकाल रहा होगा ना, तो आपके अंदर खौफ नहीं पैदा होगा, दहशत पैदा नहीं होगी, आपको गुस्सा आ जाएगा, गुस्से से ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। दहशत उस वक़्त फैलेगी जब आपके हाथ में चाकू होगा, गन होगा, जब आप किसी के ऊपर फायरिंग करेंगे। तो दहशत बेसिकली बन्नू को एक कत्लगाह बनाया गया और उस बन्नू में लोगों को दहशत फैलाई गई। तो दहशतगर्द बेसिकली वो फोर्सेस थी जिन्होंने सफेद झंडों पे जिन्होंने अमन चाह रहे थे, जो चाह रहे थे कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ना हो, बम ब्लास्ट ना हो, उन लोगों के ऊपर गोली चला के दहशत फैलाई गई। उनको डराया गया। हालाँकि चाहिए ये था कि बन्नू में जो हमारे ऑफिसर्स जो मारे गए थे, जो हमारे फोर्सेस के बंदे मारे गए थे, ये उनका भी फ़ायदा था। उनके लिए भी कहा गया था कि दहशतगर्दी नहीं हो, खुद के हमले ना हो, इस किस्म की चीज़ें ना हो, ये उनका भी फ़ायदा है। ये जो एक जो प्रोटेस्ट था, वो बेसिकली पूरे पाकिस्तानियों के लिए था। वो पूरे बन्नू के लोगों के लिए था। वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए था। वो जो दहशतगर्दी के वाक़ये में जो बंदे मारे गए, उन तमाम के लिए था। लेकिन उनको ख़त्म करने के लिए उनको दबाया गया। उनकी आवाज़ को दबाया गया, उन सफ़ेद झंडे उठाए हुए लोगों को दबाया गया, दहशत फैला के, फायरिंग करके दहशत की। ये जो पोस्टरों पे बहुत ब आज जो जिनकी तस्वीर लगी हैं, ये मेरे जैसे लोग हैं, इनको कहा जाता है कि ये दहशत फैला रहे हैं। सर ये दहशत नहीं फैला रहे, ये दहशत फैलाने वालों को हाइलाइट कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये कौम के दुश्मन हैं, ये वो लोग हैं जो दहशत फैला रहे हैं और ये लोग जो हैं, इनका कला-कमा होना बहुत ज़रूरी है। एक तो बात ये थी। गद्दारों के पोस्टर और ये जो लगाया गया मैं तो उनको कहूँगा जी आपको बहुत-बहुत मुबारक। तमाम लोग जिनकी तस्वीर लगी हैं पोस्टरों पे आप लोगों को बहुत-बहुत मुबारक। आप जिहाद की अलामत हैं। आप तमाम लोग जिहाद की अलामत हैं। आप इस बात की अलामत हैं कि आपके बोलने से लोग डर रहे हैं।
آپ کے بننے سے وہ لوگ ڈر رہے ہیں جنہوں نے سفید جھنڈے اٹھائے ہوئے لوگوں پہ گولیاں چلائیں. یہ وہ لوگ ڈر رہے ہیں جو دہشت کو روکنا چاہتے ہیں, دہشت پھیلانا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. بیسیکلی میرا پوائنٹ صرف اتنا سا ہے کہ دہشت, یہ لوگ وہ وردی میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے گولیاں چلوائی ہیں عوام آدمی پر, وہ بھی بڑے ہی بغیرت ہیں جنہوں نے گولیاں چلا دی ہیں. آصم منیر کے کہنے پہ پاکستان میں جو بھی کام ہوگا, جرنیلوں کے کہنے پہ جو بھی کام ہوگا, جو بھی اس کام کو آگے انجام دے گا, وہ بغیرتی ہی کے زمرے میں آئے گا. اس کو غیرت مند کوئی نہیں کہے گا. اچھا جی, قومی سلامتی ایجنسی کے جو معاملہ ہے اس میں دیکھیں ایجنسیز کا رول پلے کر رہی ہیں. اب تک پچھلے 2 سالوں میں ہم نے ایک چیز جو دیکھی بڑے واضح طور پہ جو چیز نظر آئی ہمیں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں, جرنیل جو ہیں, انہوں نے کوئی ایک کام ایسا نہیں کیا جس سے ملک میں اسٹیبلٹی ہے. اب دیکھیں باجوہ صاحب نے آپریشن رجیم کیا, عمران خان, پوری دنیا کو پتا ہے, ایک دفعہ پھر سے ہلکا ہلکا بتا دیتا ہوں موٹا موٹا. عمران خان صاحب رشیا گئے, وہاں سے ان کو رشیا جانے کے بعد جو ہمارے جرنیل تھے وہ امریکہ کی طرف بھاگے, کہنے لگے جیسے تینوں منع کرتے پھر تھی, یہ تو باز نہیں آ رہا تھا. یعنی انہوں نے وہ اپنے گیم شروع کر دی. ہوا یہ کہ ملک ڈسٹیبلائز ہو گیا. اب ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے میں اس وقت کس نے کردار ادا کیا؟ پاکستان کے جرنیلوں نے. سو پاکستان قومی سلامتی کے لیے خطرہ کون بنے؟ پاکستان کے جرنیل. اب عمران خان کی حکومت گرائے گی, ملک ڈسٹیبلائز ہو گیا. جب عمران خان نے کہا جی کہ آپ یہ کام نہ کریں, اس سے ملک ڈسٹیبلائز ہو جائے گا. عمران خان کی بات سچ آپ بول, لیکن کون نہیں مانا؟ جرنیل. قومی سلامتی کا دشمن کون؟ جرنیل. اب عوام باہر نکل آئی, عوام نے کہا جی عمران خان کو جو ہے نا وہ اس کی حکومت کو واپس لایا جائے, ہمیں منظور نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم عمران خان صاحب نے کہا جی کہ ہم اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. اسمبلیاں توڑنے کے بعد الیکشن نہیں ہونے دیے. کس نے؟ جرنیلوں نے. قومی سلامتی کا دشمن کون؟ جرنیل. یہ جو چیز ہے, اس بات کو سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اس وقت قومی سلامتی کا دشمن کون ہے, یہ میں اس پوائنٹ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں قومی سلامتی کے دشمن جو ہیں وہ ایجنسیز ہیں. پاکستان کے تمام پرومیننٹ لوگوں کے کپڑے کس نے اتروائے؟ جرنیلوں نے. آصم منیر نے, ندیم انجم نے. پاکستان میں کی تاریخ کا سب سے پاپولر شخص عمران خان, اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کس نے کروایا؟ فیصل نصیر نے, شہباز شریف نے, رانا ثناء اللہ نے. تو قومی سلامتی کے دشمن کون؟ جرنیل. کیونکہ آپ ایک پاپولر لیڈر کو مروا رہے ہیں, تو آپ پاپولر لیڈر کو مروانے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو متنفر کرنا. لوگوں کو متنفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ملک کا ٹوٹنا, توڑ پھوڑ ہونا, انارکی پھیلنا. یہ کیوں پھیلائی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ اسلام, یہ پاکستان کے دشمن ہے, قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. تو قومی سلامتی کے لیے خطرہ جو ہے وہ صرف جرنیل ہے. اب آپ آگے چلتے جائیں, انہوں نے پرچے درج نہیں ہونے دیے. کس نے نہیں ہونے دیے؟ ایجنسیوں نے, پاکستان کے جرنیلوں نے. پھر جی صوبائی الیکشن ہو گیا, اس کو سٹیبلائز نہیں ہونے دیا. کس نے؟ جرنیلوں نے. عدالتوں کی طرف آ جائیں, عدالتوں کے ججز نے 6 نے لکھ کے دے دیا کہ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے, ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. کون کروا رہا ہے؟ جرنیل. کون کروا رہا ہے؟ ایجنسیز. پاکستان کے دشمن کون ہے؟ ایجنسیز. قومی سلامتی کے لیے خطرہ کون ہے؟ ایجنسیز اور جرنیل. سو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو مولانا قسم کے لوگ جو لانچ کیے گئے ہیں, جو بتا رہے ہیں کہ جی ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, تو وہ جرنیل, وہ عمران خان ہے یا کوئی پی ٹی آئی, یہ بالکل قطع تعلق نہیں ہے. پاکستان کی اکثریتی جماعت, کیسے یہ ممکن ہے کہ پاکستان کی اکثریت کی عوام, جس کو لوگ اکثریت نے ووٹ دیا, وہ ملک کی دشمن ہو سکتی ہے, قومی سلامتی کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتی ہے؟ یہ تمام تر جو اقدامات اب تک ہوئے ہیں, ان کا تعلق پاکستان کی ایجنسیز اور جرنیلوں کے ساتھ ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے. میں محیط پیرزادہ کی بات سے بالکل سہمت ہوں, اس کے اندر ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے جرنیل ہیں. اسٹیبلشمنٹ نام کی پاکستان میں کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جب ملک قائم ہو. جب ملک ہی نہیں ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ کہاں سے ہوگی؟ یہ جرنیل ہے, اور یہ پاکستان کی ملکی سلامتی کے لیے خطرہ پاکستان کی جرنیل ہے. پاکستان کی جرنیل اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون, یہ ایک چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں لاکھوں جو ہے نا قومی سلامتی کو خطرہ ہے. آصم منیر, ندیم انجم, فیصل نصیر, شہباز شریف, نواز شریف, آصف علی زرداری, یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. اب ملکی استحکام کے لیے کیا ضروری ہے؟ ملکی استحکام کے لیے پاکستان میں کچھ چیزیں, کسی بھی ملک میں, دنیا میں کوئی بھی ملک ہو, اس کے استحکام کے لیے 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. ان میں سے جو مین چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ ہے قانون پہ عمل داری.
کوئی دنیا کا ایسا کام جو کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جس میں ایک کام کیا جب آپ سمجھے کہ ملک اسٹیبل ہو جائے گا، وہ ہے لا قانونیت۔ لا قانونیت جو ہے وہ ملک کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ پہلی لا قانونیت اس وقت ہوئی جب ایک جرنیل نے جا کے امریکہ کو بتانا شروع کر دیا کہ ہمارا وزیر اعظم اپنی منمانی کرتا پیا، انہوں اسی کرنا ہے۔ دوسری ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، استحکام کو برباد کرنے کے لیے آپ نے روپیہ پیسہ لگایا اور آپ نے اسمبلی کے لوگوں کو خرید و فروخت کی۔ ملکی استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ ملکی استحکام کے لیے خطرہ اس وقت پیدا ہوا جب آپ نے الیکشن نہیں کروائے۔ ملکی استحکام کے لیے اب اس وقت جو خطرہ ہے، میں ذرا جلدی میں آتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، اب پہ آ جاتا ہوں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے ملکی استحکام میں سب سے بڑا خطرہ پاکستان کے جرنیل ہے۔ ملک کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ جرنیل ہے۔ استحکام کیسے پیدا ہوگا؟ استحکام ایسے پیدا ہوگا کہ پاکستان کے عوام نے جس بندے کو ووٹ دیے، جس پارٹی کو ووٹ دیے، آپ اس پارٹی کے آگے راستے سے ہٹ جائیں۔ آپ عدالتوں کو پریشرائز مت کریں۔ آپ جرنیل جو ہیں جا جا کے اپنے بندے مت بھیجیں۔ یہ کرنیل، یہ لیفٹینٹ، یہ جو بریگیڈیئر جو ہیں ان احکامات پہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے استحکام میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ پاکستان کا استحکام کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے صاف و شفاف انتخابات اور عوام کا مینڈیٹ عوام کو واپس کرنا اور قانون کی عمل داری۔ جب تک امپلیمنٹیشن نہیں لاگو میں بات کر رہا تھا کہ دنیا ساری میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ لا قانونیت ہو رہا استحکام آ جائے، یہ ہوتا نہیں۔ جب تک لا اینڈ آرڈر آپ کا فکس نہیں ہوگا، عدالتیں آپ کی آزاد نہیں ہوں گی، آپ لوگ کبھی بھی استحکام کی طرف ملک نہیں جائے گا۔ لا قانونیت سے الیکشن نہ کرواؤ، الیکشن کو چینج کر دو، اس سے اگر پی ٹی آئی ہے تو ڈنڈا نکل آئے گا، اگر فلان چیز ہے تو ڈنڈا فلان چیز ہو جائے گی، عمران خان باہر آ گیا تو ملک کے استحکام کو خطرہ ہو جائے گا۔ یہ سارے ڈرامے آپ کریں بند، کیونکہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں جرنیلوں نے بظاہر یہ لگ رہا ہے، جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ آصم منیر انہوں نے جو نیک آن کر لیا ہے کہ پاکستان کو ہم نے توڑنا ہے۔ بنوں کا جو واقعہ ہے یہ بڑا ہی خطرناک ترین واقعہ ہے جدید دور میں، اب کل کے اس میں یہ بہت خطرناک واقعہ ہے، اس کو مذاق میں مت لیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کو اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کے پی کے کا جو چیف منسٹر ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی جان اب ہوا کیا ہے، آپ کو وہاں پہ بات کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں اس وقت آپ لوگوں نے بات کرنی ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی میں بات یہ کروں گا کہ پاکستان کے تمام علماء کرام کو محرم کے مہینے میں اگر آپ آج کے یزید آصم منیر ندیم انجم فیصل نصیر کے سامنے نہیں بات کر سکتے، اگر آپ آج کے یزید مریم صفدر، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، آصف علی زرداری ان کے ساتھ اپنے آپ اگر آپ بات نہیں کر سکتے تو آپ بے شک شیو کروا کے میری طرح کلین شیو ہو کے سنیاس لے لیں، ایک طرف جا کے بیٹھ جائیں۔ یہ خام خواہ کے لائسنس لگا کے اور لوگوں کو بتا کے کہ وہ 1400 سال پہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، یہ باتیں ہم ختم کر دیں۔ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کا ایک موقع دیا، شہید ہونے کا آپ کو موقع دیا، وہ موقع لیں، ورنہ سجدوں میں آپ کو نہ رب ملنا نہ کچھ اور۔ تو اس وقت جو ہے وہ آپ جو ہے اٹھیں، تمام مولوی حضرات، تمام علماء حضرات، تمام وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، وہ اٹھیں اور حق اور سچ کی بات کریں۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آخر میں بات لمبی ہو جائے گی، آخر میں یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اوپر آپ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، کم از کم میں تو گھنٹوں بات کر سکتا ہوں، لیکن مجھے پرابلم یہ ہے کہ مجھے اجازت لینی پڑتی ہے اور میرا یہ ویلاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ بنوں میں جو ہوا ہے اس بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، بڑا ہی دردناک واقعہ ہے، اور اس کا حساب جو ہے کسی نہ کسی کو دینا، اور میرا خیال ہے کہ میری ریکویسٹ ہے علی امین گنڈا پور سے کہ اس کی انویسٹیگیشن فوراً لانچ کی جائے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ نہتے معصوم لوگوں کے اوپر حملہ ہے، اور پاکستان کی ایجنسی سے میری درخواست ہے کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو جرنیل پاکستان کے استحکام کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں ان کو ڈھونڈیں اور ان کو ایلیمینیٹ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔